अस्सलाम वालेकुम, यहाँ से यास्मीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसा मलिक नॉवल इश्क मजाजिल से इश्क की हकीकी स्टार्ट है और आज हम पढ़ेंगे इसकी किस्त नंबर 14। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर किस्त पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। परिंदों की चहचहाट के साथ मशरिक से उभरता सूरज एक नई सुबह के साथ कई नई उम्मीदें लेकर उभरा। सदीकी हाउस की दूसरी मंजिल के एक कुशादा कमरे में वो खिड़की में खड़ी परिंदों की चहचहाट के साथ सुबह की पुरसुकून फिजा को आंखें मूंदे महसूस कर रही थी। आज वो फजर के वक्त ही उठ गई थी और अपने इस अमल की उसे बेहद खुशी थी। कुछ पल और यूं ही खड़े खड़े गुजरे थे कि वो कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर आई जहाँ खामोशी का राज था। वैसे तो हर वक्त ही सदीकी हाउस में खामोशी छाई होती, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही खामोशी होती। वजह हैदर सदीकी साहब का अक्सर घर से गायब रहना था, लेकिन वो जानती थी कि बाबा चाहे घर में हो या ना हो, उसकी मॉम ज़रूर फजर के लिए उठी होंगी। इसीलिए अब उसका रुख अपने मॉम बाबा के कमरे की तरफ। आ जाओ। कमरे के बाहर पहुंचते ही उसने नॉक किया था। हस्बे तवक्को आयशा बेगम की आवाज़ सुनकर वो धीरे से मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। वो जानती थी उसे इतनी सुबह जागता देखकर मॉम ज़रूर शॉक्ड हो जाएंगी। आह, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। उसकी तवक्को के मुताबिक उसे वहां देखकर आयशा बेगम हैरत ज़दा सी बोली। उसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई थी। नो, आप कोई ख्वाब नहीं देख रहे, ये मैं ही हूँ। इतनी सुबह सुबह वह हैदर साहब को कमरे में ना पाकर एक पल के लिए उदास हुई थी। पिछले कई दिनों से वो उनसे मिल नहीं पाई थी, इसीलिए अब वो उन्हें मिस करने लगी थी। उनका रवैया आयशा बेगम से भले जैसा भी था, लेकिन उन्होंने ज़ाहरा को मुकम्मल वक्त दिया और प्यार दिया था। शायद यही वजह थी कि वो अपने मॉम बाबा के बीच की सख्तमहरी समझ नहीं पाई थी, या उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन मैं आपको सुबह सुबह यहाँ देखकर हैरान नहीं हुई, आयशा बेगम उसकी बात के जवाब में बोली। तो फिर? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। आपकी ड्रेसिंग देखकर। वो उसके लॉन्ग कुर्ते और जीन्स के साथ गले में कतरे सलीके से लिए गए दुपट्टे की तरफ इशारा करते मुस्कुरा कर बोली। ओह, ये क्या अच्छा नहीं लग रहा? एक नज़र खुद को देखते बोली। बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेटी, वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली। मॉम, बाबा इतने दिनों से घर नहीं आए, क्या किसी टूर पर गए हैं? आपकी उसके लहजे में परेशानी थी। उसके सवाल पर एक लम्हे के तो आयशा बेगम परेशान हो गई, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ हैं और ना ही उनसे कोई राब्ता हो पा रहा था। जी बेटा, वो एक टूर पर गए हैं, जल्द ही लौट आएंगे, उन्होंने परेशानी ज़ारा पर ज़ाहिर किए बिना कहा। उनका फ़ोन भी बंद है, वो अभी परेशान कुन अंदाज में बोली। बच्चे, वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं ना, तो इसीलिए फ़ोन ऑफ है। आप टेंशन नहीं लें, वो आजकल आ जाएंगे। उसको परेशान देखकर उसे समझाने लगी तो वो कुछ पुरस्कून सी हो गई। क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरी बेटी में ये तब्दीली कैसे आई? वो उसका ध्यान बटाने के लिए अब उससे सवाल कर रही थी। वानिया की वजह से। मॉम, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव फ्रेंड लाइक हर। वो वाकई खुद को खुशकिस्मत समझती थी, वानिया जैसी मुखलिस दोस्त का साथ पाकर। बहुत अच्छी बच्ची है, माशाल्लाह। उन्होंने भी दिल से उसकी तारीफ की थी। थोड़ी देर में मैं और वानिया एक साथ जाएंगे कुछ ड्रेसेस की शॉपिंग के लिए। वो अब उन्हें अपने दिन भर की प्लान के बारे में बता रही थी। ओके, और फिर? सारा ने अपना सर उनकी गोद में रखा तो वो धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरने लगी, जिससे वो पुरसुकून महसूस करने लगी। फिर आज बड़ी अम्मा के घर भी जाना है? वो पुरसुकून अंदाज में आंखें मूंदते हुए बोली तो आयशा बेगम कुछ हैरान सी हुई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आई कि ज़ारा किसके घर जाने की बात कर रही है। बड़ी अम्मा? उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा। आह मॉम, मैं आपको उनके बारे में तो बताया ही नहीं। वो पुरजोश सी उठ बैठी थी। पानिया मुझे एक दिन ले गई थी उनके पास। मॉम, उन्हें देखकर आपको ऐसा ही सुकून महसूस होता है? जब मैं पहली बार उनसे मिली थी तो मुझे ऐसा ही सुकून मिला था, जैसा अभी आपकी गोद में सर रखने से मिला। उसकी आवाज़ में नमी खुलने लगी थी। वो कभी भी आयशा बेगम से इस कदर मायूस हो ही नहीं पाई थी कि उनसे अपने दिल की बातें शेयर करती। वजह शायद उनकी रोक टोक थी जो उसकी पार्टीज को लेकर करती। और अब जब उसे समझ आ गया था कि सुकून क्लब या पार्टीज की गहमा गहमी में नहीं, तो उसे ये भी समझ आ गई थी कि उसकी मॉम सही थी। शायद इसीलिए आज वो उनसे अपने दिल की बातें कह रही थी। उनकी एक बेटी भी है, अमरा।
ان سے مل کر مجھے معلوم ہوا کہ سکون کیا ہوتا ہے، دلی اطمینان کیا ہوتا ہے۔ مام، سچ میں اللہ کے ذکر میں کتنا سکون ہے نا، وہ آخر میں پرجوش سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے چہرے کی خوشی اور اطمینان دیکھ کر عائشہ بیگم نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا تھا، اور اللہ سے ہمیشہ اس کی ایسی ہی مسکراہٹ قائم رکھنے کی دعا بھی کی تھی۔ بالکل، بے شک سکون صرف اس کی ذات سے ہی ملتا ہے، وہ بھی مطمئن انداز میں مسکرائیں۔ مام، میں جا کر وانیہ سے پوچھتی ہوں وہ کب تک آئے گی، اوکے؟ وہ بیڈ سے نیچے اترتے ہوئے بولی۔ اوکے، میں آپ کا ناشتہ بناتی ہوں، جلدی آئیے گا۔ وہ بھی کچن میں جانے کے لیے اٹھی تھی۔ ان کی بات پر زہرا مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلاتے کمرے سے نکلی تو انہوں نے بے ساختہ ہی نگاہیں اوپر کی جانب کیے شکر ادا کیا تھا۔ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد وہ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں بھی ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دیتے ہوئے چمک رہی تھی۔ خانپور کی سب سے خوبصورت دوشیزہ آج 25 سالوں بعد دل سے مسکرائی تھی، اور وجہ ان کی بیٹی تھی جس کے لیے وہ اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ انہیں لگ رہا تھا اب ان کا امتحان ختم ہونے کو ہے۔ وہ ڈیرے پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ جب فون کی آواز پر اس نے ایک نظر خود کو قد آور ڈریسنگ کے شیشے میں دیکھا۔ کالی شلوار قمیض پر کالی ہی چادر کندھوں پر ڈالے وہ مکمل سردار کی لک پیش کر رہا تھا۔ فون ایک بار بج کر خاموش ہو چکا تھا۔ جب دوسری بیل پر وہ واپس مڑا اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، اسکرین پر انٹرنیشنل نمبر جگمگاتا دیکھ وہ سمجھ گیا کہ کون ہے۔ اس اسکرین کو دیکھتے ایک گہرا سانس خارج کیا اور پھر فون یس کیے کان سے لگاتا گاڑی کی چابی لیتا کمرے سے نکلا۔ تم پھر سے دیار غیر جا پہنچے ہو، وہ بنا سلام دعا کے بولا۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ دوسری جانب سے اس کے طنز کو خوبصورتی سے اگنور کیا گیا تھا۔ احمد سردار صاحب پر قدرے زور دیے بولا۔ وعلیکم السلام۔ تمہیں یہ سردار والی بات کس نے بتائی؟ خان صاحب نے اسے اپنی جگہ سردار کی کرسی پر بٹھانا چاہا، لیکن اس نے منع کر دیا کہ یہ حق احمد لالا کا ہے، اور خان صاحب کے بعد اگر کوئی ان کے گاؤں کا سردار ہوگا تو وہ احمد لالا ہی ہوں گے۔ احمد نے مختصر سا جواب دیا۔ تم پھر سے لندن کیا کرنے گئے ہو؟ وہ واپس اپنے سوال پر آیا۔ کال پر بات کرتے ہی وہ مردان خانے کے لاؤنج سے دوسری جانب آیا۔ سامنے ہی زرمین، ستائشہ، شبنم اور پری کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر زرمین کا دل ایک پل کے لیے بے ربط ہوا، مگر وہ فوراً ہی نظریں جھکا گئی۔ کیا وہ کسی اور کی امانت تھی؟ زرگام بھی ایک نظر ان سب پر ڈال کر ایک طرف رکھی ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا، جہاں جاسمین بیگم ناشتے کی میز تیار کر رہی تھی۔ مورے، میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، شاید کچھ دیر ہو جائے۔ وہ فون کان سے ہٹائے یاسمین خانم سے مخاطب ہوا جو اس کی آواز پر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ زرگام، ناشتہ تو کر لیں، وہ اسے بنا ناشتے کے ہی جاتا دیکھ بولی۔ نہیں مورے، پہلے ہی لیٹ ہوں، اور خان صاحب سے تو آپ واقف ہی ہیں، وہ پہلے ہی غصے میں آج کل۔ وہ دنستہ خان صاحب بولا تھا، جس پر یاسمین بیگم مسکرائیں، مگر اس کی اگلی بات پر ان کے لب سکڑے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ کی امان میں رہیں، اسے کہہ کر واپس ٹیبل کی جانب متوجہ ہو گئی، کیونکہ زرگام ان کی بات مکمل ہوتے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ کب غصے میں نہیں ہوتے، ہر وقت ہی کڑوے بادام بنے ہوتے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے خود سے کہہ رہی تھی، کیونکہ زرگام تو کب وہاں سے جا چکا تھا اور لڑکیاں ان سے کافی فاصلے پر تھیں جو ان کی بڑبڑاہٹ سن نہیں سکتی تھی۔ تو تم نے آنٹی کی بات نہیں مانی؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی پھر سے عمر سے مخاطب ہوا۔ 1 ویک کا ٹائم دیا ہے موم نے، زرگام کی بات کے جواب میں بولا۔ 1 ہفتے میں ڈھونڈ لوگے؟ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کروں گا، وہ ایک گہرا سانس خارج کرتے بولا۔ زرگام جانتا تھا اس کے لیے کتنا مشکل تھا سب، کیسے وہ اپنی کئی کی میٹنگز کینسل کر کے لندن جاتا تاکہ املاک کے بارے میں کچھ معلوم کر سکے، مگر پچھلے 1 سال سے وہ ہر بار ناکام ہی ہوا تھا، اور اگر تب بھی نہ ملی تو؟ زرگام کی بات پر ایک پل کے لیے تو احمد کو لگا کہ اس کی دھڑکنیں ساکت ہوئی ہیں، اگر وہ نہ ملی تو شاید ہمیشہ کے لیے رک ہی جائیں گی، مگر وہ جلد ہی سنبھل کر بولا۔ تو میں سمجھوں گا کہ ہمارا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔ بات کے اختتام پر آسودہ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ بھول پاؤ گے؟ وہ دہنستہ طور پر گاڑی کی سپیڈ قدرے آہستہ کر گیا، کیونکہ ڈیرے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ بھول پاؤں گا؟ اس کی بات دہراتے ہوئے تلخ سی مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر، جیسے وہ اپنے اندر کی تکلیف کو چھپا رہا ہو۔ نہیں، جانتے ہو
ایک طرفہ محبت کا روگ جان لیوا ہوتا ہے بڈی، یہ انسان کو کترا کترا کر کے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، اور میری حالت بھی اب دھمک زدہ کھوکھلی شے کی طرح ہی ہے۔ اس کی بات پر زرغام نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی تھی، گویا اپنے دوست کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کیا تھا۔ 1 سال میں کیا سے کیا ہو گئے ہو تم، وہ قدرے افسوس سے بولا۔ مجھے چھوڑو، تم بتاؤ۔ سننے میں آیا ہے آج کل اسی بگڑی ہوئی بدتمیز امیر زادی کے ساتھ اکثر پا جاتے ہو۔ وہ باتوں کا رخ اپنی جانب سے موڑ چکا تھا۔ اکثر نہیں، کبھی کبھی، وہ بھی اتفاقی ملاقاتیں۔ زرغام نے اس کی بات کی تردید نہیں کی تھی، البتہ گھما پھرا کر اقرار ضرور کیا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا وہ تمہارے ٹائپ کی نہیں؟ عمر اس کی آئیڈیل لڑکی کے بارے میں جانتا تھا، اسی لیے بولا۔ نہیں، یک لفظی جواب فوراً سے پہلے دیا گیا۔ محبت کرنے لگے اس سے؟ اب کہ عمر نے پوچھ ہی لیا۔ نہیں، ابھی حق نہیں رکھتا، وہ گاڑی ڈیرے کے بڑے دروازے سے اندر لا چکا تھا۔ تو شادی کر لو، عمر نے مشورہ دیا۔ پہلے تمہاری بارات میں بھنگڑا ڈالنا چاہوں گا۔ وہ گاڑی لاک کرتے ہوئے اب اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ لفظوں کی ہیرا پھیری سیکھ لی ہے تم نے، عمر نے اس کے الٹے جواب پر پرشکوہ انداز میں کہا۔ ہاں شاید، اس نے بھی فوراً ہی مانا تھا۔ اوکے، ابھی کام سے ڈیرے پر آیا ہوں، بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ بڑے کمرے کے جہاں خان صاحب موجود تھے اس کے قریب پہنچ چکا تھا، اسی لیے عمر سے خدا حافظ کہہ کر فون دائیں ہاتھ میں تھامے اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ دونوں اس وقت زارا کے کمرے میں موجود تھیں۔ جب زارا شاپنگ کے لیے تیار ایک نظر خود کو ڈریسنگ مرر میں دیکھ کر پلٹی تو وانیہ کو خود کو دیکھتا پا کر ہلکی سی مسکراہٹ سجائے پوچھا، کچھ نہیں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہلکی مسکراہٹ لیے اسے کرتا ٹائٹس میں دیکھ کر بولی، تھینکس۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، ایک بات پوچھوں؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تو وانیہ نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں، ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ آج سچ بتاؤ گی نا؟ وہ امید بھرے انداز میں بولی، گویا جانتی ہو کہ آج وہ سچ جان ہی جائے گی۔ کیسا سچ؟ کہ وانیہ جانتی تھی زارا کس بارے میں بات کری ہے، مگر پھر بھی بولی، وہی جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی، شاید میری بھلائی کے لیے۔ وہ دونوں بیڈ پر ایسے بیٹھی تھی کہ ان کے بالکل سامنے گلاس وال تھی جہاں سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اچھا پوچھو، وہ گہرا سانس خارج کرتے ہوئے آخر ہار مانتے ہوئے بولی تو اس کے انداز پر زارا کے لب دھیرے سے مسکرائے۔ وہ دونوں سامنے دیکھ رہی تھی جہاں سے باہر کا موسم صاف دکھائی دے رہا تھا، جہاں دن کے 11 بجے بھی بادلوں کی وجہ سے ہلکا ہلکا اندھیرا سا چھایا محسوس ہو رہا تھا۔ تم اصیل کو پہلے سے جانتی تھی نا؟ یہ سوال وہ کئی بار پوچھ چکی تھی اسے، لیکن وانیہ کا دل آج بھی اس کے نام پر پہلی بار کی طرح ہی دھڑکا تھا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ اچھا لڑکا نہیں؟ زارا نے اس کا کہا جملہ ہی دہرایا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور اس نے زارا کا ہر بار کا کہا جملہ دہرایا تھا۔ دونوں کے درمیان آج بھی وہی شک زیر بحث تھا، لیکن اب کی بار ان دونوں کی جگہ تبدیل تھی۔ میں نے اسے خانپور میں دیکھا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، شاید ڈرنک کی تھی اس نے، وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، منہ پر نقاب لگائے۔ اسے آج بھی وہ رات یاد کر کے جھرجھری طاری ہو گئی تھی، اس کی 23-24 سالہ زندگی کی وہ بدترین رات تھی جسے وہ چاہ کر بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ جبکہ اس کی بات سن کر وانیہ ایک پل میں سمجھ گئی کہ وہاں کون موجود تھا۔ جانتی ہو، اس رات میں بہت ڈر گئی تھی، اگر وہاں وہ نہیں آتا تو۔ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے کا خوف وانیہ نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ اس کی اپنی ہی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ شاید میں آج یوں تمہارے سامنے موجود نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی، وانیہ بس خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ زارا اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے۔ تم صحیح کہتی ہو، اکیلی لڑکی پر اس جیسے یوں ہی چپٹتے ہیں جیسے مکھیاں شہد پر یا پھر کتے ہڈی پر، وہ نفرت زدہ لہجے میں بولی۔ اب کی بار اس نے آنسو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، ایک ہی لمحے میں آنسو ایک لہر کی مانند پلکوں کا بل توڑتے اس کی رخسار پہ کونے لگے۔ کچھ کہا اس نے تمہیں یا کچھ؟ وانیہ نے کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ نہیں، لیکن میں بہت ڈر گئی تھی، وہ اس کے گلے لگتے بولی تو وانیہ نے اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ روتے نہیں، تم تو بہت اسٹرانگ ہو نا، وہ اسے پیار سے پچکارنے لگی۔ اب میری بات سنو، وانیہ نے یوں ہی اسے گلے لگائے ہوئے بولا تو وہ وقت ہاں میں سر ہلا گئی۔ جسے تم نے خانپور میں دیکھا تھا وہ اصیل نہیں تھا،
وانیا کی بات سن کر وہ ایک جھٹکے سے اسے الگ ہوتے ہوئے اس نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ اس کا کزن ہے، علیم۔ اور پھر وانیا نے اسے مختصراً ساری بات بتائی، لیکن وہ علیم کی عالیہ کے ساتھ کی گئی بدتمیزی اسے چھپا گئی۔ نہ جانے کیوں، لیکن وہ اسے بتا نہ پائی۔ شاید وہ اس کا پردہ رکھ گئی تھی۔ میں نے اسے غلط سمجھا، وہ اپنی غلطی پر پشیمان تھی۔ تم اسے پسند کرتی ہو؟ وانیا کو زارا سے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ وہ جواب دینے کی بجائے نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر جما کی، گویا اسے ہاتھوں کی لکیروں میں ڈھونڈنا چاہ رہی ہو۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی تمہیں پیار کرتا ہے، شاید پسند کرتا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر زارا بھی اس کے ہاتھوں پر نظر جمائے بولی۔ اچھا، اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ زارا کی جانب ایک نظر دیکھتے ہوئے آسودہ سا مسکرا کر بولی، کیونکہ ہم جب بھی ملے اس نے زیادہ باتیں تمہارے بارے میں کی تھی، تب میں سمجھی نہیں، لیکن اب میں سمجھ آ رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں کہیں بھی شکوہ یا طنز نہیں تھا، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بول رہی تھی۔ اسی لیے مجھے لگتا تھا کہ تم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں جانتے تھے، پھر ایک غلط فہمی ہو گئی تو میں نے اس سے رابطہ منقطع کر دیا۔ وانیا نے وضاحت دی۔ سوری، میں نے پہلے تمہیں نہیں بتایا۔ وہ شرمندہ تھی کہ اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ سے یہ بات چھپائی تھی۔ ہے، ڈونٹ بی سوری، آئی ایم ویری ہیپی فار یو، وہ خوشی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اب میرے لیے بھی دعا کرو، مجھے بھی میرا پرنس مل جائے، وہ ایک آنکھ دبائے شرارت سے بولی۔ سیدھی طرح کہو نا، وہ جیکٹ والا مل جائے، وانیا بھی اسے تنگ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، تم یہ بھی دعا کر سکتی ہو۔ سرگرم کے ذکر پر اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیلی دیکھ وانیا نے دل سے اس کی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ چلو اب شاپنگ کرنے جانا ہے، زارا اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے بولی۔ لیکن لینا کیا ہے؟ وانیا نے اب اس کی جلد بازی دیکھ کر پوچھا۔ ڈریسز، وہ ایک لفظ بھی جواب دے کر جوتے پہننے لگی۔ لیکن آئی نو تم کیا کہنے والی ہو کہ پرابلم لڑکی کے کپڑوں میں نہیں بلکہ کیڑا ان مردوں کی سوچ میں اور ان کے کردار میں ہوتا ہے، وہ مصروف انداز میں بول رہی تھی۔ لاسٹ فرائیڈے جب میں بڑی اماں کے گھر گئی تو جانتی ہو وہ کیا درس دے رہی تھی؟ وہ سوالیہ انداز میں ایک نظر وانیا کو دیکھ کر اب کبرڈ سے اپنے لیے دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ پردے کے بارے میں بتا رہی تھی۔ وہ عام سے انداز میں بول رہی تھی، لیکن وانیا کو وہ کافی بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ آیات کا ترجمہ سنایا تھا، مجھے وہ یاد تو نہیں، وہ شرمندہ سی کہہ رہی تھی، لیکن اس کا مفہوم یاد ہے مجھے کہ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم دیا تھا تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور لوگ انہیں تنگ نہ کریں۔ وہ دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بول رہی تھی اور وانیا کھڑی ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دوست کو سن رہی تھی، جس کی زندگی عنقریب مکمل طور پر بدلنے والی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ سورہ احزاب۔ جانتی ہو مجھے کیا سمجھ آیا تھا؟ وہ اب اسے سوالیہ انداز میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ اس کی آواز اتنی آہستہ تھی کہ شاید ہی زارا نے سنا ہو، کہ اگر وہ پاک عورتیں پردہ کرتی تھی ان کی پاکیزگی کا خدا گواہ ہے، پھر ہم تو اس دور کی عام مسلمان عورتوں کی خاک کے برابر نہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خود کو ڈھانپنا یا پردہ کرنا ہماری مرضی؟ ہمارا کردار تو صاف ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلم لڑکی کے لیے یہ لازم ہے، یا یوں کہوں کہ فرض ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے، تو پھر ہماری مرضی کی گنجائش تو رہتی ہی نہیں نا۔ وہ اپنی بات کے اختتام پر اس کی جانب سوالیہ انداز میں دیکھتے بولی، گویا اس کی رائے مانگی ہو۔ رائٹ، آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ وہ جامنی اور سفید امتزاج کے دوپٹے میں لپٹے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تو چلو پھر ایک نئے سفر کا آغاز کریں۔ اس کا ہاتھ پکڑتے باہر کی جانب بڑھی تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عائشہ بیگم کو بتا کر شاپنگ کے لیے نکل چکی تھی۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو کس پسند آئی ہوگی۔ اگر کس پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی خوشی میں، اور اگر کس کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔